तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप सब देखने वालों को बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल की 66 किताबों का मुतालिया पेश करेंगे, ताहम इससे पहले कि हम पैदाइश की किताब का मुतालिया पेश करें, हमने पहली 10 इकसात को इसके इल्हाम, इसके ख्याल और नज़रियात और बाइबल के इल्हाम के ताल्लुक से मुख्तस किया है और सबूत के साथ साबित किया है कि खुदा की किताब यानी बाइबल मुकद्दस में जो कुछ है वो खुदा का कलाम है, जो कि हर जमाने में तब्दील करने वाला कलाम रहा है। खुदा का वो कलाम जो किसी किस्म के बिगाड़ और फरेब से पाक रहा है, पहले भी और बाद में भी। कलाम वाज़े है, खालिस है और बेनुक्स है। खुदा का कलाम काबिल भरोसा है और अब तक आसमानों पर हमेशा कायम रहेगा। हम अपने मुताले में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं जो कि बाइबल की अजमत और बेखता होने से है। हमने इस ताल्लुक से काफ़ी बात की, यानी दूसरी किताबों के मुआजना में इसकी अजमत और इनफरादियत के ताल्लुक से। ताहम आज हमारी तवज्जो का मरकज़ बाइबल का बेखता होना है, और वो भी सबूत और शवाहिद के साथ, ताकि हम दिखा सके कि ये किताब बिगाड़, जालसाजी, तब्दीली और फरेब से पाक रही है। कुछ बातों पर हम तवक्कुफ करेंगे ताकि तस्दीक करें कि ये किताब जो हमारे पास है वो खुदा ही की किताब है। इस किस्त में मैं अपने मेहमान और खुदावन के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मौजूद स्टूडियो में मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। इब्तिदा में हम बाइबल के अदम अरूज के पहलुओं के बारे में बात करते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस खुदा की बेखता और सच्ची किताब है, और क्या हमें कोई शक है कि जो किताब हमारे हाथ में है वो खुदा की किताब है? दर हकीकत ये किताब सबूत है अपने ही इल्हाम का और बहुत से सबूतों का भी, लेकिन ये हमें दस्तयाब है। लेकिन ज़्यादा मजबूत अंदरूनी शवाहिद हैं, बैरूनी शवाहिद भी हैं। लेकिन अंदरूनी शवाहिद पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे कि ये वो किताब है जो मेरे ख्याल से इरादों को मुझ पर जाहिर करती है, क्योंकि ये मेरे दिल और ख्याल और इरादों को जानती है। तो क्या ये खुदा की किताब ना हुई? जैसे कि सामरी औरत ने कहा कि एक शख्स ने मुझे मेरे सारे काम बता दिए, क्या वो मसीह नहीं जिसने मेरे दिल के पोशीदा ख्याल जाहिर किए जो मैंने पोशीदगी में किए थे? क्या वो मसीह है? इसी तौर से मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये खुदा की किताब है? ठीक है, क्या हमें इस किताब के लिए बैरूनी शवाहिद की जरूरत है ताकि इसे दुरुस्त साबित किया जाए? सिर्फ अगरचे उनकी कि ये दस्तयाब दस्तयाबी। है, सही, इनकी दस्तयाबी के सही साथ। कहा। लेकिन जब हम इस किताब को इसकी यकीन दहानी के साथ बिल्कुल। पढ़ते हैं कि खुदा इस किताब के वसीले से हमसे बात कर रहा है, तो ये एक जिंदा एहसास है कि हम खुदा के सामने हैं। कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है जिसका मुसन्निफ हमेशा मौजूद होता है। जब हम इसे पढ़ते हैं, रूहुल कुद्स इस दौरान हमारे साथ होता है। किसी ने कहा कि शहद मीठा होता है, तो मैंने कहा चख कर देख लो। बिल्कुल। जानना चाहते हैं तो पढ़कर देख लें। हम इस सीधी प्रोग्राम बात के है। नाजरीन को उभारना चाहेंगे कि वो खुदा की किताब को पढ़कर बिल्कुल देखें। ठीक है। हर कोई जो बाइबल की मिठास का मजा चख लेता है वो इसे कभी नहीं सही। छोड़ सकता, और जी, ना जी। कभी बाइबल की सही हकारत कहा। करेगा। हम मिलकर एक एक करके बाइबल के बेखता और दुरुस्त होने के शवाहिद को देखेंगे कि दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में बाइबल किस कदर अजमत वाली बिल्कुल है। ठीक। हम बाइबल के बेखता होने के कुछ शवाहिद का तारुफ पेश करेंगे, लेकिन सब नहीं। मसलन इसके निस्फ मजमून की हम आहंगी, मसीह और इसका काम, इसकी पेशन गोइयों का सच्चा होना जो कि तकरीबन 10,350 पेश गोइयाँ हैं। इसके नुस्खा जात की तादाद तकरीबन 24,600 से जायद है। तारीखी और आसार कदीमा की गवाहियाँ और इसके बदलने वाली कुदरत। मेहरबानी से इसके निस्फ मजमून की हम आहंगी पर बात करें कि बाइबल में कुर्बानी और नजात के ताल्लुक से जिस तरह हम इसे समझते हम हैं। जानते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया तो मसीह आ गया। वो मरने के लिए आया ताकि ज़िबा किया जाए और सलीब पर चढ़ाया जाए।
بہت سے لوگ اس کو رد کرتے ہیں، لیکن میرا جواب ہاں میں ہے۔ کیا یہ خیال بائبل کے لیے بالکل انجان ہے؟ اور کیا یہ توریت کی روح میں موجود نہیں جو یہودا کے پاس ہے جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ اس الزام کی نفی کرتا ہے کہ اس کتاب میں بگاڑ یا جال سازی کی گئی ہے یا کچھ اضافہ یا اس میں سے نکالا گیا ہے۔ کیا قربانی بائبل میں خاص مقام رکھتی ہے؟ کیا بائبل کی خاص تمام مقام رکھتی کتابوں ہے؟ میں؟ اس کا جواب ہے یقیناً۔ ہاں۔ مثال کے طور پر ہم نے پیدائش 3 باب میں باغ عدن کی مثال دی جس میں خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے چمڑے کا لباس تیار کیا۔ یہ لباس کہاں سے آیا تھا؟ یقیناً قربانی سے۔ پیدائش 4 باب میں حابل کی قربانی فوری قبول ہو گئی کیونکہ اس کی قربانی جانور کی قربانی تھی، صحیح۔ مگر جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ قائن تھا۔ حابل نے جانوروں کے پلوٹے اور پلے ہوئے جانوروں کی قربانی دی۔ درست۔ صحیح۔ جب ہم پیدائش 8 باب تک پہنچتے ہیں تو نوح نے قربانی کی، ہم اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ابراہم کی کہانی شاندار ہے کیونکہ یہ نہ صرف محبت اور بے غرضی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ نجات اور متبادل کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے ابراہم سے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب اپنے بیٹے کو سلامتی سے گھر لے جا، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کی جگہ مہندے کو قربان کر۔ یہاں سے ہم سمجھ حاصل کرتے ہیں کہ خدا متبادل قبول کرتا ہے۔ یہ مسیحت کی روح ہے، ورنہ مسیح کو مرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ خدا متبادل قبول کرتا ہے۔ پیدائش 22 باب میں جب مصر میں لوگوں کی غلامی کو دیکھتے ہیں کہ ان کو مصر سے کیسے نکالا جائے گا، تب خدا نے اپنے لوگوں پر معجزات اور عجائب دکھائے اور مصریوں پر سخت وبائیں نازل کیں، لیکن یہ عجائب ان کو مصر سے نکال نہ سکے۔ ضروری تھا کہ خون بہایا جائے، یہ خون گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا جائے، اور خدا نے کہا جب خون دکھاؤں گا تو چھڑاتا جاؤں گا۔ یہاں ہم نجات کے تعلق سے خون کی اہمیت دیکھتے ہیں، اور جب ہم احبار کی کتاب تک پہنچتے ہیں تو یہ قربانی کے تعلق سے ہے، اور اس دن کو بائبل مقدس میں یوم کفارہ کہا گیا ہے۔ یہ احبار 16 باب میں کفارے کے طور پر دکھایا گیا۔ جب سردار کاہن اپنے لوگوں کے کفارے کے لیے خون لے کر پاک مقام میں داخل ہوتا، یہ عمل ہم احبار 16 باب میں بھی دیکھتے ہیں۔ یسایہ میں ہمیں شاندار باب نظر آتا ہے، یہ شاندار اور برے کا انفرادیت رکھتا ہے۔ یسایہ نے اس طرح لکھا کہ گویا وہ اس سب کا چشمدید گواہ ہو، یعنی جو کچھ کلوری کے مقام پر ہوا۔ یسایہ نے مسیح سے 700 سال قبل پیشن گوئی کی تھی۔ یوحنا پہلے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہتے ہوئے گواہی دی تھی کہ یہ خدا کا برہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے، کچھ لوگ اسے برے کی کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ لفظ برے کی اصطلاح کا مکاشفے میں 28 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ 7 ضرب 4 کے برابر ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ یعنی نجات کی کہانی بائبل کی ہر کتاب میں موجود ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک، صحیح، اور یہ خود صحیح، ساختہ بھی نہیں ہے، صحیح کہا۔ جیسا کہ کچھ کا دعویٰ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل کی 66 کتابوں کا بنیادی مصنف روح یقیناً۔ القدس ہے، ایک ہی مصنف اور ایک ہی نصف مضمون ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضرین کے سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بتائیے کہ لفظ بے خطا کا مطلب کیا ہے؟ بائبل کے بے خطا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھائی، بائبل کے بے خطا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بائبل بے خطا ہے؟ میرے خیال سے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں نہ ہی کچھ شامل کیا گیا اور نہ ہی کچھ نکالا گیا، جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ یہودی صلیب کو رد کرتے ہیں۔ اگر یہ فریب ہوتا تو اس میں وہ اضافہ یا پھر کوئی کمی کر دیتے۔ میرے خیال سے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ خدا کے کلام سے ہر اس بات کو نکال دیتے جس سے صلیب کا عکس نظر آتا صحیح۔ ہے۔ وہ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ حکومت کرے اور انہیں دنیا کا سردار بنائے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خود ساختہ مسیح چاہتے تھے، نہ کہ بائبل کا مسیح۔ وہ ایسا مسیح چاہتے ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہو، اور جو بائبل آپ کے پاس ہے اس میں سے نکال دیں۔ توریت جو آپ کے پاس ہے، جو پیشن گوئیاں آپ کے پاس ہیں، وہ سب خارج کر دیں جو مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ ہیں۔ وہ بائبل کے لفظوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب ہمارا دور آیا، ہم نے اشارہ کیا کہ پرانے عہد نامے میں مسیح کی صلیب کے تعلق سے ذکر موجود ہے، شاید اس طرح سے نہیں جس طرح سے نئے عہد نامے میں ذکر موجود ہے۔
اس طرح یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ کسی طرح کی تبدیلی یا جعلسازی نہیں کی گئی۔ اس کا نفس مضمون حقیقت ہے، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں موجود ہے، جو کہ یہودیوں اور کلیسیا کے پاس ہے۔ یہی بے خطا ہونے کا مطلب ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جی نہ بالکل، ہی اضافہ جی یا ہاں، کمی کی گئی۔ میرے مطابق بے خطا صحیح، ہونے کا یہی مطلب ہے۔ بالکل صحیح۔ وقفے سے پہلے ہم بائبل کے بے خطا ہونے کے پہلوؤں کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلے اس کا موضوع اتحاد تھا، یعنی پوری بائبل میں قربانی۔ لیکن ہم ایک اور پہلو کو دیکھیں گے جو اس کے بے خطا ہونے کے تعلق سے ہے، یعنی اس کی نبوتوں، پیشن گوئیوں کی سچائی۔ بائبل میں تقریباً 10,350 پیشن گوئیاں ہیں، 333 پیشن گوئیاں ہیں جو مسیح کے بارے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں 48 کا ایک ہی شخص میں پورا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ بہت ہی ناممکن مشکل ہے، ہے، اور ناممکن۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کو ایک ہی شخصیت میں پورا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پھر بھائی یوسف اس کی وضاحت کر دیں کہ کس طرح بائبل کی پیشن گوئیاں بائبل کی صداقت اور بے خطا ہونے کا ثبوت ہے، خاص طور پر مسیح کے تعلق سے، اس کی پیدائش، جائے پیدائش، اس کے نام، اس کی پیدائش کے وقت اور اس کے دکھوں کے تعلق سے اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے۔ شاید یہ اس کے تعلق سے جو کتاب واضح طور پر مسیح کے بارے میں ذکر کرتی ہے وہ یسایہ کی کتاب ہے، جسے کچھ لوگ مبشرانہ نبی بھی کہتے ہیں۔ وہ اسے مبشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہایت وضاحت سے مسیح کے تعلق سے بتاتا ہے۔ لیکن میں یہ ذکر کرنا نہیں بھول سکتا کہ اس نے مبشرانہ نبی سے کئی سو سال پہلے مسیح کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی، جو کہ پیدائش 3:15 میں ہے۔ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ خدا کے یہ الفاظ سانپ کے لیے باغ عدن میں تھے۔ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ صلیب کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ہم بہت سی پیشن گوئیاں پڑھتے ہیں، اور جب یسایہ تک پہنچتے ہیں تو وہ مسیح کی زندگی کے تمام باتوں یعنی کنواری سے پیدائش سب کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ الفاظ عورت کی نسل سے جو پیدائش 3:15 میں ہے، ایک طرف اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کنواری سے بغیر کسی جنسی تعلق کے پیدا ہوا۔ مسیح کنواری سے پیدا ہوا۔ اس نے اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کیا، یسایہ 9 باب، اور اس کی خدمت کی انوکھی خصوصیات میں اس کے معجزات شامل تھے۔ یسایہ 35 باب میں اندھوں کو بینائی دینا اور بہروں کے کان کھولنا، اور پھر اس کی شاندار اور کامل اخلاقیات جو یسایہ 42 باب میں ہے، دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ یقیناً اس کے بعد ہم اس کے دکھوں تک پہنچتے ہیں جو صلیب پر اٹھائے، عیسائیہ 53، اور عیسائیہ 53 میں ہی اس کی قیامت کے جلال اور اس میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جی ہاں، وہ بات کر رہا ہے مسیح کی زندگی کے بے انتہا پہلوؤں کی جو مبشرانہ نبی نے پیش کیے، اور یہ سب مسیح کی ذات میں پورے ہوئے۔ یقیناً صرف یسایہ ہی نہیں بلکہ پرانے عہد نامے کی زیادہ تر پیشن گوئیاں مسیح کی آمد اور اس کے دکھوں کے متعلق تھیں۔ مثال کے طور پر کنواری سے پیدائش یسایہ 7:14 میں، لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، جو میکا 5:2 میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور پھر مصر میں آئے گا، جو کہ ہوسیہ نبی کی معرفت بتایا گیا۔ لیکن یروشلم میں اس کے داخلے کا ذکر زکریا 9 میں ہے، اور صلیب پر موت کا ذکر زبور 22 میں ہے، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، اور اس کا جی اٹھنا زبور 16 میں ہے۔ زکریا نے اس کی قیمت کا ذکر کیا ہے، وہ چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا، جو کہ زکریا کے 11ویں باب میں ہے۔ کسی بڑی یا چھوٹی بات کو چھوڑا نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی زندگی کے 24 گھنٹے 24 گھنٹوں سے کم نہیں تھے۔ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ یقیناً یہ اتفاق کسی ایک شخص کی زندگی سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں بلکہ خدا کے پہلے سے طے شدہ منصوبے اور علمی سبق کے مطابق تھا۔ مبشرانہ نبی یسایہ 7:14 میں مسیح کی کنواری سے پیدائش کا ذکر ہے۔ آپ نے کنواری سے پیدائش اور پیدائش 3:15 کے درمیان تعلق بھی پیش کیا، جو عورت کی نسل یعنی مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ درست۔ شاید کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جوان لڑکی ہو، شادی شدہ ہو، یا صرف لڑکی ہو، شاید جی ہاں شادی شدہ لیکن جوان، لیکن شاید ایسی کنواری نہیں جو مرد سے واقف نہ ہو۔
آپ نے پہلے لفظی الہام کے مسئلے کا ذکر کیا تھا. ہم بائبل میں کنواری کی اصطلاح کہاں دیکھتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرے کہ کنواری سے مراد مرد کے ساتھ جنسی تعلق نہ ہونا ہے یا غیر شادی شدہ ہونا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ الما استعمال ہوا ہے وہ ایک عبرانی لفظ ہے جو پرانے عہد نامے میں 7 مرتبہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. پہلی مرتبہ پیدائش 24 باب میں جہاں مرد سے ناواقف کنواری کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے بتولہ. پھر یہی لفظ ہفتادی ترجمے میں استعمال ہوا ہے جسے متی نے اپنی انجیل میں استعمال کیا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی. یونانی میں اس لفظ سے مراد ہے ایسی کنواری جو مرد سے ناواقف ہو. یونانی لفظ پارتھینیوس ہے. صحیح، ایسی کنواری جو جی. مرد سے ناواقف ہو. ٹھیک ہے. اگر ہم اس چارٹ کی طرف لوٹے جو ہم نے بائبل کے بے خطا ہونے کے تعلق سے دکھایا، ہم نے اس کے نصف مضمون کی ہم آہنگی پر بات کی اور اس کی پیشن گوئیوں کی سچائی کے تعلق سے. اب میں اس کے نسخہ جات کی تعداد پر آ کر توقف کروں گا جو کہ تقریباً 24,600 کی تعداد میں ہے. آئے نسخہ جات کی حصہ کی طرف چلتے ہیں. کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ان کے متعلق ذرا مختصر طور پر بتائیے. میں سینائی نسخے کی کہانی بتانا چاہوں گا. جب روس میں اشتراکیت کا انقلاب برپا ہوا تو یہ نسخہ روس بھیج دیا گیا کیونکہ اس کو دریافت کرنے والا فریڈرک ٹرشن ڈورف ایک روسی تھا، اس لیے اسے روس منتقل کر دیا گیا. جب اشتراکی اقتدار میں آئے تو انہیں بائبل مقدس کے تعلق سے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی کیونکہ وہ اشتراکی تھے. صحیح، بالکل صحیح. اور انہوں نے 1933 میں اسے $5 کے عوض بیچ دیا اور عین اسی دن والٹر کی تصانیف 10 پیسے میں فروخت ہوئیں. وہ بائبل کا مذاق اڑاتا تھا جو بائبل کا تمسخر جی غیر اڑاتا تھا. مناسب بات تھی. والٹر فرانسیسی فلسفہ دان تھا جو بائبل کا تمسخر اڑاتا تھا، جو نہایت غیر مہذب طریقے سے بائبل کا مذاق اڑاتا تھا. یہ کہتے ہوئے مذاق اڑاتا تھا کہ 1600 سال کے عرصہ میں بائبل صرف عجائب گھر کی زینت ہوگی، لیکن اس کی تصانیف اب عجائب گھر کا حصہ ہیں. جبکہ بائبل اور ٹشنڈورف کا سنائی نسخہ فروخت ہوا جو کہ اس وقت کا سب سے مہنگا نسخہ تھا، یعنی $5 لاکھ کا. اور اب یہ برٹش میوزیم میں اصل حالت میں محفوظ ہے جس کا نمبر اس پر لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ تقریباً 350 عیسوی کا نسخہ ہے جو کہ کافی اوائل دور سے جو بائبل کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے. میں 350 عیسوی کی ایک اور کہانی بتانا چاہوں گا. دراصل جب ڈائنوکیشن رومی شہنشاہ بنا تو اس نے بائبل کو تباہ کر دیا اور اس نے اس عمل کی یادگار بھی تعمیر کروائی کہ اس نے بائبل کو ختم کر دیا جو کہ کبھی وجود رکھتی تھی. اس کے بعد ایک اور شہنشاہ آیا کانسٹنٹائن اور اس نے مسیحت کو قبول کر لیا اور یہ حکم نامہ جاری کیا کہ رومی سلطنت قیمت ادا کرے تاکہ زیادہ نقول تیار ہو سکیں جس میں سینائی، ویٹیکن اور سکندریائی نسخہ شامل ہو. 3 نقول کانسٹنٹائن کے دور کی ہیں جو ڈائنوکیشن کے فوری بعد جاری ہوئیں. صحیح. ویٹیکن میرا نسخہ. خیال ہے کہ آپ اس نسخے کی بات کر رہے ہیں. ویٹیکن نسخہ صحیح. ویٹیکن. صحیح. درست. اس میں بائبل کے بہت سے حصے ہیں. یہ نقل اور یہ نسخہ سکندریہ کا نسخہ. درست. صحیح. اور پھر یوں ہوا کہ کانسٹنٹائن نے ان سب نسخوں کو لکھنے کا حکم صادر کیا. تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ آخری نسخہ یعنی نسخہ اسکندریہ مشہور زمانہ کنگ جیمز بائبل کی بنیاد ہے. کنگ صحیح. جیمز. جب تک ہمیں قمرانی نسخے نہ مل گئے ہمیں اس عظیم دریافت پر کچھ توقف کرنا چاہیے. صحیح. بھائی ہمیں قمران کی وادی کی دریافت کے متعلق کچھ بتائیں. یا نسخہ جات کس طرح دریافت ہوئے اور آپ اس ویڈیو کے متعلق بھی بتائیں. میرے خیال سے خدا ان سب حالات پر قابو رکھتا ہے. اس نے مسیح کی آمد سے پہلے لوگوں کو قمران میں بسنے دیا. کہاں یہ قمران کہاں ہے؟ یہ بحیرہ مردار کے شمال مغربی جنوب میں ہے. صحیح. دریافت کے وقت قمران اردن کے زیر تسلط تھا. در حقیقت خدا نے یہ ہونے دیا کیونکہ وہ تاریخ اور جغرافیہ پر اختیار رکھتا ہے. 20ویں صدی میں جب خدا کے کلام پر تنقید شروع ہوئی خدا نے 1947 میں ان دریافتوں کو وقوع ہونے دیا. اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک چرواہا لڑکا تھا جو اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا جیسا کہ ان کا دستور تھا. جب وہ برا دور چلا جاتا تو وہ اسے پتھر پھینک کے واپس بلا لیتے. اس لیے جب اس نے بکری کی طرف پتھر پھینکا تو ایک آواز آئی اور وجہ جاننے کے لیے وہ غار میں گیا. اس کے خیال سے شاید وہاں کوئی خزانہ ہوگا اور یقیناً ایسا ہی تھا لیکن وہ اسے نہیں جانتا تھا.
اس نے مٹی کے مٹکے دیکھے جس میں تومار رکھے گئے تھے، اس طرح اس نے ایک تاجر کو وہ بیچ دیے۔ اگرچہ کہ یہ نسخے قیمتی خزانہ ہیں، میرے خیال سے اس نے یہ 5 پاؤنڈ میں بیچے ہوں گے۔ یہ قدیم نسخہ جات کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ یہ تقریباً تمام صحائف پر مشتمل ہے۔ جب ان کا جائزہ لیا گیا تو قمران کے نسخوں میں عیسائیہ نبی کی کتاب کا ہر لفظ ہماری موجودہ بائبل میں ملتا ہے۔ ہر لفظ مکمل طور پر ایک جیسا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کو تحریف کیا گیا ہے۔ یہ نسخہ 150 سال قبل از مسیح ہے۔ یہ ہماری کتاب سے ملتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ صحیح۔ اب ہم مل کر قمران کی وادی کے تعلق سے ویڈیو دیکھتے ہیں جہاں یہ دریافت ہوا۔ اس عظیم دریافت کے تعلق سے مہربانی سے اس ویڈیو کی وضاحت بیان کریں۔ جی بالکل، آسینی ان غاروں میں رہتے تھے۔ یہ آسینی راہب تھے جو تنہا رہتے تھے۔ جی بالکل، یہ راہب پہاڑوں میں تنہا رہتے تھے کیونکہ روحانی حالت کمزور تھی، اس لیے یہ تنہائی میں رہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جس نے پہاڑی علاقہ ان ہے۔ نسخوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا جو کہ مٹی کے مرتبانوں میں تھے، جیسے کہ خدا نے عزم کر رکھا ہو کہ وہ ان کی ہماری نسل یعنی آخری نسل تک کیونکہ یہ حفاظت خشک کرے گا۔ علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ یقیناً نسخے خشک ہے محفوظ جس رہے۔ کی وجہ سے یہ نسخے محفوظ رہے، یعنی تومار اور نسخے 2000 سال تک محفوظ رہے۔ اگر یہ کسی اور جگہ ہوتے تو زیادہ صحیح۔ عرصہ تک محفوظ نہ رہتے۔ یہ اسی دریافت کا علاقہ ہے، درست۔ بحیرہ مردار کے قریب۔ یقیناً تاجروں نے ان کی قدر و قیمت نہ پہچانی تو ان کو اس وقت یروشلم میں امریکن انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے اس کی قدیم زمانے کے نسخوں کے طور پر شناخت کی، اس لیے امریکہ نے کھدائی کرنے والوں کا ایک گروہ بھجوا دیا جنہوں نے 11 غاریں دریافت کیں جہاں سے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں بائبل کی بقایات دریافت ہوئیں، جس میں تمام کتابیں شامل تھیں سوائے آستر کی کتاب کے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم نے جان لیا ہے کہ بائبل ایک ہی پل میں لکھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی یہ کتاب ایک پر مشتمل ہے۔ ہمیں یہ یقین دہانی کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ کتابیں جو ہمارے پاس ہیں صرف یہی خدا کی الہامی کتابیں ہیں؟ میرا مطلب ہے مزید اور کتابیں کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آستر کی کتاب ان نسخہ جات میں شامل تھیں۔ جی، آستر کی کتاب قمرانی نسخے میں شامل نہیں تھی لیکن دیگر میں تھی۔ اس کی یقین دہانی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سب جنہوں نے لکھا وہ کس طرح پر یقین تھے کہ ان سے پہلے لکھی گئی کتاب خدا کا الہام تھی؟ آئیں بائبل کی الہامی کتابوں کے اندر ہی سے دریافت کرتے ہیں۔ یقیناً کتابوں کا انتخاب بیرونی تھا جس کا فیصلہ بائبل کے علماء نے کیا، لیکن آئیں اندرونی انتخاب جو کہ کتابوں کے اندر ہے اسے دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کئی کتابیں ایک دوسرے کا حوالہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے سیموئل کے 12ویں باب میں سیموئل نے قضات کا حوالہ دیا، اور یسایہ نے میکا کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا۔ درست۔ یسایہ 2 باب، یرمیہ۔ میکا 4 باب۔ صحیح۔ یرمیہ نے میکا کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ میکا مورشتی نے یہ الفاظ کہے۔ اسی طرح یرمیہ نے اپنی کتاب میں میکا مورشتی کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا۔ صحیح۔ دانیل نے یرمیہ کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا۔ میں دانیل کی کتاب میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا۔ جب ہم نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں تو مسیح اور پالوس رسول یسایہ نبی کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب ہم دوسرا پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو وہ حوالہ دیتا ہے کہ عزیز پالوس نے جو لکھا ہے، جس سے مراد عبرانیوں کا خط ہے، یعنی کتابوں میں ایک دوسرے کی طرف حوالہ ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ جب آپ پہلا تموتیس 5:19 پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ پیشن گوئیوں کا حوالہ دیتا ہے، جو کہ استثناء 25 باب اور لوکا 10 باب میں لکھا ہے۔ وہ ان دنوں کو کلام کہتا ہے اور موسیٰ کی پیشن گوئی کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور لوکا کا بطور پیارا طبیب حوالہ دیتا ہے۔ صحیح۔ یہاں ہمیں اندرونی انتخاب نظر آتا ہے۔ اندرونی
در حقیقت کتابوں کا اندرونی انتخاب کسی بھی دوسرے جی، ذرائع سے زیادہ بالکل۔ درست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے یا غیر الہامی کتاب، لیکن کلام کا اپنا اندرونی انتخاب ہے۔ میرا خیال ہے کہ کتابیں جب لکھی گئی تو انہیں اور کسی کونسل کی درست۔ ضرورت نہ ہوئی کہ وہ بتائیں کہ کون سی کتاب الہامی ہے اور کون سی نہیں۔ ایک مرتبہ جب کتاب لکھی جاتی ہے تو فوری طور پر خدا کے لوگوں میں پھیل جاتی ہے جو اسے بطور خدا کا الہام پہچان لیتے ہیں۔ صحیح، مجھے یاد ہے کہ یسایہ کی کتاب نے ایک شخص کی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا کی۔ ان کتابوں کا اثر ان کے الہامی ہونے کی تصدیق کا پہلو ہے، لوگوں کے دلوں پر اور پڑھنے والوں کے دلوں پر۔ آپ کا شکریہ۔ آپ کے خیال میں یہ جواب کافی ہے؟ حقیقت میں مکمل طور پر نہیں سمجھتی۔ اگر ہم صرف کتاب میں موجود کسی دوسری کتاب کے حوالے سے ثبوت حاصل کریں تو ہم ان کتابوں کے تعلق سے کیا کہیں جو دوسری کتابوں کے حوالہ دیتی ہیں لیکن انہیں الہامی کتاب نہیں سمجھتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کا باقی حال فلاں ٹھیک ہے، فلاں کتاب میں موجود درست۔ ہے۔ کیا صرف کسی دوسری کتاب کا حوالہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ کتاب الہامی ہے؟ جیسے یاشر کی کتاب کو ہی لیں۔ جیسے ہی کتاب لکھی جاتی ہے تو ایماندار اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایسی کتابیں ہیں جو کہ بائبل میں شامل نہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی غیر موجودگی یہ واضح کرتی ہے کہ وہ خدا کے الہام کا حصہ صحیح۔ نہیں، کیونکہ خدا نے اسے محفوظ نہیں کروایا جیسا کہ اپنے کلام کو۔ اے خدا، تیرا کلام ابد تک قائم ہے، اس لیے اگر کوئی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں تو یہ بذات خود ایک ثبوت ہے۔ اے خدا، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ ہم یقیناً یہ نہیں کہہ رہے کہ الہام کی پرکھ کا نہیں، صرف نہیں۔ یہی ایک پہلو نہیں، ہے، ابھی بھی بہت دیگر سے پہلو بھی ہیں، ہیں جو کافی متن زیادہ میں ہیں۔ موجود ہوں گے۔ صحیح۔ بھائی، آپ کا شکریہ۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ بتائیں ہم نے آج کیا سیکھا؟ یہ بہت حوصلہ کن تھا۔ بائبل کے بے خطا ہونے کے مضبوط شواہد ہیں جو کہ اس کے نصف مضمون کی ہم آہنگی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے آغاز سے جب خدا نے چمڑے کا لباس بنایا اور انہیں مکاشفہ کی کتاب میں پہنایا، ہم اسے ذبح کیے ہوئے برے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ بائبل ہمارے پاس بآسانی دستیاب ہے، ہم اسے بچپن سے پڑھنے کے عادی ہیں اور ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ در حقیقت خدا کا کلام ہے، اگرچہ کہ بائبل خود سچائی سے بیان کرتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یعنی خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہم اس پر کیسا رد عمل ظاہر کریں؟ ہمیں اس کے تعلق سے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے جس کے بیرونی شواہد بھی ہیں، جیسا کہ وسیع پیمانے پر اس کے 24,600 نسخہ جات ہیں، اور اندرونی شواہد جیسا کہ اس کی پیشن گوئیوں کی سچائی جو مسیح کے بارے میں اس کی پیدائش، دکھوں اور جی اٹھنے کے تعلق سے ہیں۔ بائبل مقدس عظیم کتاب ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، ہم خدا کی کتاب کے سامنے ہیں۔ اس کی اپنی عظمت ہے کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے نام کے مطابق عظمت دی ہے۔ ہم اس کلام کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ جب ہم اس کے سامنے تعظیم سے جھکتے ہیں تو روح القدس اس کی عظمت کو ہم پر عیاں کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اس لیے ہم اس کتاب کی تعظیم میں جھکتے ہیں۔ دشمن ہمیں خدا کی سچی باتوں کے متعلق شک میں مبتلا نہیں کر سکتا اگر ہم اس کتاب کے سامنے خود کو حلیم رکھیں اور اپنے اندر سیکھنے کا روح رکھیں، لیکن اگر ہم خود کو اس سے برتر سمجھیں اور اس کا ایسا جائزہ لیں کہ ہم شاید کوئی عالم ہیں، تو پھر دکھاوا دینے والا ہمیں بائبل کی سچائیوں کے تعلق سے شک میں مبتلا کرے گا۔ آئیں بیریا کے لوگوں کی طرح عمل کریں جو نیک ذات تھے۔ یہ لوگ تھسلونیکا کے یہودیوں سے نیک ذات تھے۔ اعمال کی کتاب اس کے 17 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ کتابیں اسی طرح ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔